नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो एक दूसरे का दर्द समझने वाले होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर ये वही लोग होते हैं जिनसे आपको मोहब्बत सिर्फ इसलिए होती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की खातिर मोहब्बत हो जाती है ना। वो जो हम दुआ कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबु इला हुब्बका, तो ये लगता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जैसे वो दुआ कबूल कर लिया कि वो एक पूरा कुंबा उस तरह से बन जाता है। तो आज हम इंशाल्लाह सूरत अन-निसा करते हैं और उसकी आयत नंबर हम करेंगे 36, क्योंकि 36 आया हमने ख़त्म किया था लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक पूरी एक लिस्ट दी थी कि कौन से रिश्ते हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि जो शिर्क करने वाले हैं उसका मना किया कि देखो शिर्क अल्लाह सुब्हाना ताला किसी सूरत में उसकी माफ़ी नहीं होगी और वो नहीं करना। अब फिर एक पूरी लिस्ट 9 रिश्तों की लिस्ट बता दी कि ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ मोमिन जो है उनको एहसान करना है ना, मुसलमान जो है उसको एहसान का दर्जे के साथ रखना है। देखिए हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ अच्छे तो हम भी उनके साथ अच्छे हैं, वो तो सारे ही अच्छे होंगे जो आपके साथ अच्छे, आप उसके साथ अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे नेकी करने का नहीं कहा कि उनके साथ तुम नेकी करो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एहसान कहते हैं कि उसको हक से ज्यादा देना। तो आप जरा वही बात लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा सोचिए और एक लिस्ट अपने पास रखिए कि देखें कि आप अपने नौकरों के साथ एहसान का रवैया क्या इख्तियार करते हैं। अल्लाह का हुक्म है ना करने का, और हमने तो ये कहा कि हम तो मोमिन हैं, हम तो समेना व आताना करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर ये कहा क्या मेहमानों के साथ हम एहसान का दर्जा करते हैं, क्या जिनके साथ हम शेयर कर रहे होते हैं क्या उनके साथ हम एहसान का दर्जा रखते हैं, क्या हम अपने वालिदैन के साथ एहसान का दर्जा रखते हैं, क्या हम अपने नेबर्स के साथ एहसान का दर्जा रखते हैं। और एहसान का दर्जा फिर एक एक अपनी चीज लिखिए, 1 बाय 1 एक एक ऑनली आदत लिखिए कि हाँ मैं उसके साथ ऐसा सलूक करती हूँ तो आई थिंक मैं उनके साथ एहसान का दर्जे पे हूँ। और अगर नहीं है तो फिर आप अपनी लिस्ट में देखिए और फिर लिखिए कि मेरा नेक्स्ट टाइम मैं ये करके इंशाल्लाह इस दर्जे पे पहुंच जाऊंगी। तो फिर आसान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में बार बार एक बात कहते हैं कि अफला तदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, अफला ततफक्करून, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते हो। तो कुरान की आयत इसीलिए तो हैं कि जब हम पढ़ते हैं फिर हम ये सोचें कि अच्छा इस पे अमल कैसे है, अब तक मेरा जो जिंदगी में मैं जिस तरह से चल रही हूँ क्या वो उस तरह से है जैसे मेरा रब चाहता है। अब फिर अगर ये हम सोचेंगे तो तभी तो हमारी जिंदगियों में आसानियां आएंगी ना इंशाल्लाह। फिर कभी देखते कुरान के हकूक को अगर हम समझ आए ना, देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने सबसे पहली वही की कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़ अल्लाह के नाम से, कि कुरान पढ़ा जाएगा। फिर दूसरी दफा अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये भी कहा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी के साथ सुनो, तो कुरान को सुनना भी कितना बड़ा अजर है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा अफला ततदब्बरून अफला ततज़क्करून, कि तुम जिक्र क्यों नहीं करते हो, उसको समझो, उसको बयान करो। और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो तदब्बुर क्या कहा, तो वही एक चीज है जो हमारी जिंदगी में चेंजेस लाएगी। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हमने तो ये सुना है कि और पढ़ा भी है कि नमाज जो है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो फहाशी से और मुनकर चीजों से दूर कर देती है। तो कई दफा हम लोग सोचते हैं कि ये लोग तो इतने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, तो फिर इनकी जिंदगी में से मुनकरात क्यों नहीं जा रहे। मुनकर क्या चीजें हैं जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना किया है। फहाशी क्या है कि उस हालत में आप घर से निकलते हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी इजाजत नहीं दी है। तो हम इतने दिलेर हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये चीज कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह सुब्हाना ताला तो कह रहे हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो कर ही नहीं सकते ऐसे, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। तो फिर हमारी नमाजें हमें क्यों नहीं रोक रही इस चीज से। तो फिर सोचने की बात है ना कि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ रहे, हम कुरान को अपने दिल में उतार नहीं रहे, हम इस चीज के लिए तैयार ही नहीं हैं कि ये जो अहकामात हम पढ़ रहे हैं इनको हमने अमल में लाना है। हम तो सिर्फ, कई दफा ये होता है ना कि आप कभी किसी दर्स पे जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप आराम से सुनते हैं,
اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اب جو بھی آج سے میں یہ کروں گی وہ کروں گی، آج سے میں اچھے کام کروں گی، تو اس وقت ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی آپ دنیا میں واپس آتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، تو پھر ساری چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ عمل نہیں ہوگا نا تو پھر یہ سارا پڑھا پڑھایا، دیکھیں اگر ہمارے اعمال، تو آخر میں تو ہم نے دیکھیں یہ سارا کچھ جو بھی ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے تو عمل کے لیے بھیجا ہے نا، کہ اور جو ہمارے نیک عمل ہیں وہی ہم لے کے جائیں گے تو اس سے ہماری جان چھوٹے گی۔ ہماری ہر جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور ہم نے چھڑوانا کیسے؟ اپنے نیک عمال دے کے۔ تو جو ہماری اس دنیا میں جتنے لمحے ہیں ہمارے پاس نا، وہی ہم نے کیش کروانے ہیں، اور عمل اگر ہمارے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اگر ہم اس پہ جمیں گے نہیں تو دیکھیں ہمیں دیکھ کے کسی کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، کسی کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اس کی اخلاق ایسا ہے کہ یہ مسلمان والا اخلاق ہے، اس کے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ مسلمان ایسے بات کرتے ہیں جو ان کو رب نے حکم دیا ہوا ہے، ان کی چال ایسی ہے کہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، ان کا پہننا اوڑھنا ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کمپلیٹ پیکج دے دیا نا ہمیں قرآن میں، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس کو جانیں گے، تبھی تو ہمیں محبت ہوگی۔ اب ایک ایک برائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ جو ہے وہ ان اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کانا مختالا فخورا، جو خود پسند ہوتا ہے اور فخر جتانے والا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کی باڈی لینگویج، ایون دو وہ کہتے نہیں ہیں لیکن ان کی باڈی لینگویج میں وہ فخر کی چیز ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو ہمارے سامنے ایسے بات کی اور میں اس کو گھر پہنچا کے آؤں گی، اب نیکسٹ ٹائم اگر اس سے میرے سے یہ بات کی نا تو یہ میرے سے سن لے گی پھر اچھے سے، اس وقت تو مجھے جواب نہیں دینے آیا تھا، اب مجھے پتہ لگ گیا اگلی دفعہ میں نے اس کو کیا کہنا ہے۔ وہ فخر ہوتا ہے بندے کے اندر، وہ غرور ہوتا ہے کہ میری ذات مجھے ایسے کہہ دیا، کسی نے کیسے کہہ دیا۔ آپ کبھی صبر کر کے دیکھیں کسی کی بات پہ تو پھر آپ کو کتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انجوائے کیا کیجیے اس لمحے کو جس وقت آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کن چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں الذین، آیت نمبر 37 سورۃ النساء، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی تو زندگی برباد ہوگی نا۔ اور اب بخل کا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایک کوشچن آتا ہے، چاہے بخیل ہوگا تو وہ پیسے نہیں خرچ رہا ہوگا نا، تو وہ بخیل ہوگا۔ لیکن بخل جو ہے نا وہ اس کی بہت ڈیفرنٹ فارمز ہیں، جیسے تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ مال کا بخل ہے، کہ وہ چیز جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، ہم اس چیز کو خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ اب مال کا جو بخل ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز آسمان دنیا سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ جو ہے وہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین اس کی کمائی میں برکتیں ڈال دے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں تو دوسرا فرشتہ ان کے لیے بددعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین اس کو برباد کر دے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے اگر اتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو برباد کر دے، تو کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ بخل کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اور اس کو خرچ کرنے کا جہاں پہ حکم دیا، اب دیکھیں ایک پوری لسٹ آپ کو دی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 9 رشتے بتائے کہ کن کے ساتھ احسان کرنا ہے، اگر ان کو ضرورت ہے تو ادھر آپ نے اپنا مال خرچ کرنا ہے نا اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کی راہ میں جہاں پہ ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے آپ دیکھیں پورے قرآن میں جہاں پہ مال خرچ کرنے کا حکم آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مال جو میں نے تمہیں دیا، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ وہ اپنا حق مانگ رہا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔
اب دوسرا دیکھیں کہ وہ بخل کس میں ہوتا ہے؟ ہمارے عمل میں بخل ہو جاتا ہے۔ عمل میں بخل کیسے ہے؟ کہ جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے جسم کی، ہمارے پاس ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں جو چلتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے گھر میں فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، اور اسی کو آپ بڑا کرتے جائے اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر والوں کے اراؤنڈ، اپنے رشتہ داروں میں مثال کو لے لیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہیں۔ اب کئی دفعہ اتنی چھوٹی سی نیکی یہ ہے کہ سردیاں ہیں، آپ صبح اٹھے، آپ نے جلدی سے موزے پہن لیے، اور آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ گھر میں جو اگر ساس ہے میری، یا میری امی ہے، یا دادی ہے، یا نانی ہے، یا جو بھی ہے، انہوں نے ساکس نہیں پہنے ہوئے نا۔ کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ کیونکہ وہ جھک نہیں سکتے، وہ ساکس پہن نہیں سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی گھبرا کے آپ کو بھی نہیں کہہ رہے، اتنا تھوڑا سا لحاظ کر رہے۔ تو اگر آپ نے ساکس پہنے ہیں نا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ساس اگر آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے ساکس تو نہیں ان کو پہننے، کیونکہ وہ جھک نہیں سکتی ہیں۔ آپ دیکھیے چھوٹی سی نیکی، وہ پاؤں کی ناخن نہیں کاٹ سکتے خود سے، کیونکہ وہ جھک نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے پاؤں کے ناخن تو نہیں بڑے ہوئے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم بڑی بڑی نیکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ہم اس کے پیچھے ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا تھوڑا سا مسکرا دینا، دیکھیں آپ کو، اگر آپ ایسی کام کرتے ہیں نا کہ جیسے اگر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کیونکہ آج کل سردیاں فار ایگزامپل، تو ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو چھوٹا سا کمبل لا کے ان کے اوپر رکھتے ہیں، وہ کتنے خوش ہو جائیں گے، ان کے دل سے کیسی دعا نکلے گی۔ یہ عمل کا بخل ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم کوئی بزرگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے فار ایگزامپل، اور وہ پکا نہیں سکتے، ہم کبھی کھانا پکا کے ان کے گھر دے آئیں، کبھی کوئی بھی کسی لیول پہ آپ اگر اس کو سوچیں گے نا، عمل کا بخل کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے ہماری، جب میں نہیں نہ ختم ہوتی ہے کہ میں مصروف، میرے تو مرنے کا ٹائم نہیں، میرے پاس تو یہ وقت نہیں، میرے پاس وہ وقت نہیں، میں تو گھر سے نہیں نکل سکتی، میرے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنی نیکیاں راستوں میں بکھری ہوتی ہیں، اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب تیسرا بخل جو ہے نا، وہ عمل کا بخل ہوتا ہے، علم کا بخل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہوا ہے نا، اس کو آپ کہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی کوئی دوست ہے، وہ آپ سے پوچھتی ہے کوئی بات، تو آپ چھپا جاتے ہیں یا نہیں بتاتے۔ اگر آپ کو آسانی سے اس طرح سے سمجھ آئے گی، فار ایگزامپل آپ نے عالمہ کا کورس کر لیا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں سے کیا، تو آپ کو یہ لگے کہ میں اس کو بتاؤں گی تو یہ بھی اسی طرح سے بات کرنا شروع ہو جائے گی، تو پھر میری وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہو سکتا ہے اب میں سے اگر بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ علم کا بخل جو ہے نا، وہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت میں اس کے بارے میں حدیث میں آپ کو سناؤں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، تو آپ کو اس کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ سب سے بڑا انہوں نے کہ بخل کیا کہتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو علم میں نے تم کو دیا ہے ان کو تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور کون سا علم تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا، ان کی توراہ میں تھا، یا ان کو دوسرے احکامات جو دیے ہوئے تھے وہ چھپا لیتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ ایک خامی جو ہے اتنی بڑی واضح کی، قرآن میں بتا دیا کہ دیکھو ان کا یہ بخل تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے، اسی آیت کو آپ اپنے اوپر لیجئے کہ آج ہم مسلمان، اب ہم نکال دیں، ہم جب کرتے ہیں نا تو ہم پھر دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ اپنے نام سے سوچیں کہ دیکھو فار ایگزامپل میں کہتی ہوں، آج عائشہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، عائشہ تم بہترین امت ہو، تمہیں میں نے نکالا ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا ہے، اخرجت للناس، تاکہ تم لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ کیا رکھتی ہو، تمہارا کیا کردار ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی تلقین کرو گی اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرو گی اور ان کو برائیوں سے روکو گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاب ڈسکرپشن بتا دیا ہر مسلمان کو، یہ میری اور آپ کی جاب ہے، ہم کر رہے ہیں پورا۔ یہ بخل ہے، دیٹ از اے بخل، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا نا، وہ فرشتے جو دو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یا رب العالمین جو بخل کرتا ہے اس کو برباد کر دے، اس کا مال بھی برباد کر دے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔
یہی چیزیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا، جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہماری ساری راستے ہمارے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم بڑی بڑی نیکیاں ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم وہ کیسے کریں؟ آپ چھوٹی نیکیاں اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے گھر میں کتنے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، پھر اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، ان کے بچوں میں دیکھیں، پھر اس سے بڑے دیکھیں اپنے سسرال میں دیکھیں، اپنی نندوں میں، اپنے جیٹھ جٹھانیوں میں، اپنے دیور میں۔ یہ سارے رشتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے صلبی رشتوں کی بات کی ہے نا قرآن میں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسرال بھی دیا۔ یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن میں۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، سسرال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، تو بہو جو ہے اس کو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ اپنی ساس کی خدمت کرے، یا سسرال کے بارے میں ایسے اس کو کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے وہ رب جو ساتھ والا نیبر جو ہے اس کے احکامات اتنے دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگ گیا کہ کہیں وراثت میں ان کو حصہ نہ دے دے۔ تو کیا گھر میں آپ کی جو ساس رہتی ہیں ساتھ، یا گھر میں کوئی نند ہے یا کیا، تو کیا ان کے حکم نہیں ہوں گے؟ ہم کیسے اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے مطابق چیزوں کو ڈھال دیتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے۔ الحمدللہ، اور ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 37، جس میں آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب بخیل کی بات ہو رہی تھی، تو آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو دیا اللہ نے ان کو، مِن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے۔ آپ کا اپنے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اور وہ کیسے چھپاتے ہیں؟ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اتنا، آپ پہ اپنا رحم کیا ہوا ہے، تو ایسی حالت بنا لے بندہ کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جیسے ان کا حلیہ اپنا ایسے رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہی نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ اپنا فضل کرتے ہیں وہ ان کو پسند ہے دیکھنا کہ ان کی حال حلیے میں نظر آئے ان کا فضل۔ اب دیکھیے کیونکہ ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں پھر تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اچھا اگر ہم شو آف تو نہیں کر رہے ہیں کہیں، اگر ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ میں ایسا گھر رکھ سکتی ہوں، میں ایسی گاڑی رکھ سکتی ہوں، میں ایسے کپڑے پہنتی ہوں، ایسے جوتا لیتی ہوں، ایسا پرس لیتی ہوں، تو پھر یہ تو شو آف میں تو نہیں چلا جائے گا۔ اب اگلی آیت تک آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو جیسے ہوتا ہے نا ریڈ کر کے ایک ایک آیت کے ایک ایک جگہ پہ بتایا کہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، اور اتنا تم کر سکتے ہو اور اتنا تم نہیں کر سکتے ہو۔ اور یہاں پہ یہی ہے کہ جو اللہ نے اگر دیا ہے تو اس لیے کئی لوگ چھپا دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تو رشتہ دار ہیں، اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس اتنا ہے تو کل کو ادھار مانگنے آ جائیں گے، یا کل کو ان کی کوئی ضرورت ہوگی تو پھر کہیں گے کہ ہمیں اتنا چاہیے، تو ہم ان پہ ظاہر یہ کریں کہ ہم تو بڑے جب بھی ان سے بات کرو، بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو وہ سارا وقت یہی روتے رہتے بڑے برے حالات ہیں، آج کل تو اتنے خراب حالات ہو گئے، آج تو یہ ہو گیا، ناشکری کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے فضل سے جس کو عطا کیا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ وَعَاتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا، عذاب، مہینہ، مہین کہتے ہیں ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب۔ اب یہاں پہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے کر رہے ہیں، اور شروع سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تم احسان کرو، یہ وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آتدنا للکافرین عذاباً، تو عذاب تیار کیا ہے کافروں کے لیے، تو یہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ کفر ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ ہم جب ایسے آیات پڑھتے ہیں نا، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یوں گزار دیتے ہیں کہ ہاں جی وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب ان کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے وہ روک لیتے ہیں، وہ لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور وہ پھر پوری لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو
ینفقونا جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ریاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب یہاں پہ اب وہی بات آگی کہ جیسے پہلے اب یہ ہم نے دیکھا کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر تم کو مال دیا ہے تو پھر اس کو خرچو اور لوگوں کو دکھاؤ. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اب کیا وہ کہہ دیں مختالن فخورا میں آ جاتے ہیں اس طرح سے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ لوگوں میں میرا مقام اونچا ہو جائے. اگر میں نے ایسا گھر لیا ہے تو لوگوں میں یہ ہو جائے کہ واو ان کا گھر دیکھو کیسا ہے. اگر میں نے گاڑی لی ہے تو میں ایسی جگہ پارک کروں جب میں کسی کے جاتی ہوں پارٹی میں کہ سامنے نظر آئے کہ میری گاڑی کون سی ہے. اگر میں نے شوز ایسے پہنے ہیں تو میں جیسے بیٹھتی ہوں تو ایسے رکھوں کہ بیک اس کی نظر آئے کہ ریڈ سول نظر آ رہا ہے تو پتہ چل جائے کہ میں نے لوئی بٹان پہنا ہوا ہے. اور اگر آپ نے پرس کوئی اٹھایا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ سامنے آپ نے رکھا ہے کہ پتہ چلے کہ کون سے برانڈ کا پرس ہے. یہ میں اس لیے نام لے لے کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. اب جب ہم مومن بننے کی کوشش کریں, ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے للکافرین کی بات کر دی ہے, تو ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہے نا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں کس کو؟ ریاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ اور وہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ان کو یقین نہیں ہے اللہ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دیں گے. ولا بالآخراتی اور نہ ہی وہ آخرت پر یومنون ایمان لاتے ہیں. اور آگے دیکھیے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب ہم نے پہلی دفعہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی, آپ بلیو کریں مجھے اتنا خوف آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک لمحے کو بندہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں دوسری طرف تو نہیں جا رہا ہے, ریاء الناس میں نہیں جا رہا, کیونکہ یہ بڑی کہتے ہیں نا جس کو باریک شرک ہے, باریک سب سے, کہ جیسے کالے رات میں کالی چونٹی آپ کو نظر نہیں آتی نا, اتنا باریک شرک ہے یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا. کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ اسی چکر میں کر جاتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جو مال میں نے دیا اس کو دکھاؤ بھی, لیکن نیت کیا ہے؟ نیت پہ آپ اپنے کام کریں. کیونکہ اب یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا. اور آپ کو پتہ نا شہید کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کے اوپر قبر کا بھی وقت نہیں آئے گا, وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اور اتنا بڑا مقام, اتنی بڑی عزت اس کی. تو سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے قیامت کے دن وہ شہید کے لیے کریں گے. اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا جس کا وہ اعتراف کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو, تم نے اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور تم وہ دنیا میں کلوا چکے. تم نے اس لیے یہ کام کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے, تو تمہیں تو دنیا میں وہ عزت مل گئی. تمہارا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جان دو. پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو پھینک دو. اللہ اکبر. اب دیکھیں ذرا, یہ غور کرنے والی حدیث ہے ایک ایک چیز کی. اب پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا ہوگا اور لوگوں کو سکھایا ہوگا, اور وہ قرآن پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں بتلائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی جتنی نعمتیں اس دنیا میں اس پہ نچھاور کی تھی نا, کیونکہ علم بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, یہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا کہ وہ اپنا بندہ وقت لگاتا ہے, اپنا ٹائم لگاتا ہے, اپنا دل لگاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں وہ سیکھتا ہے. اور اگر وہ سیکھنے والے کی نیت کیا ہے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں جتلائیں گے جس کا وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو, تم نے جو علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں,
لوگ تجھے بڑا بڑا رتبہ دیں، تیری عزت کرے، تیرے آگے پیچھے پھرے، اور قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے وہ دنیا میں عالم اور قاری کا خطاب مل گیا، تو نے وہ سارا کچھ حاصل کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے جو اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ لیکن پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مال سے نوازا ہوگا، اللہ اسے اپنی نعمتیں جتلائیں گے جس کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تیری رضا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تم نے دنیا میں پا لیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ دیکھیے کتنا خوف آتا ہے نا، کیونکہ ہم سوچے سمجھے بغیر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑا رتبہ ہمارے نزدیک۔ تو آپ دیکھیں نا، جو شہید ہے، جو عالم ہے، اور جو اللہ کی راہ میں بے انتہا، جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن وہ شو آف کرتے ہیں، ریاء ناز کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے کتنی سخت حکم ہے کہ ماتھے کے بالوں کے اس سے گھسیٹ کر ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی کہ حضرت عدی بن حاتم، یہ کون تھے کہ حاتم تائی کا نام تو آپ نے سنا ہوا نا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد صلح رحمی، قرابت داری، مہمان نوازی اور اس جیسے اچھے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اور جو عدی تھے یہ اسلام لے آئے تھے اور یہ مسلمان تھے۔ اب یہ اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت مہمان نواز تھے اور بہت اللہ مطلب خرچ کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا ان کاموں کا ثواب انہیں ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ نے اپنی سخاوت سے جو چاہا تھا اسے اس دنیا میں مل گیا، یعنی اس دنیا میں اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، وہ شہرت اس کو مل گئی۔ اس نے کبھی ایک دفعہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی کہ اس کو اس کا اجر ملے۔ تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل میں ڈھال دے۔ دیکھیں میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں نا، کیونکہ میں اپنے دل پہ بھی جب یہ بات لیتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم تو اتنی آسانی سے اتنی چھوٹی چھوٹی بات سمجھتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہونا، اب دیکھو دے تو رہے ہیں، اب کیا ہے، اور جس کو دیتے ہیں اور کس طرح سے دیتے ہیں کبھی اس کو جتائے نہیں۔ حضرت علی کا قول تھا کہ جس کو تم کبھی کسی کو پیسے دے رہے ہو یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہو نا تو اس کی آنکھ میں نہ دیکھو، کیونکہ یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے جب آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے اتنے کچھ پیسوں سے آپ میری ہیلپ کر دیں۔ دیکھیے یہ اللہ نہ کرے کبھی آپ اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی سے یہ مانگ رہے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ شاید مل جائے، شاید نہ بھی ملے، اور جب وہ انکار ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اسی لیے ہمیشہ سے جب بھی میں پڑھتی ہوں، اور یہ میں نے سنا بھی یہی اور دیکھا بھی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم کیونکہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس تو اتنا سارا کچھ ہے، گاڑی بھی ہے، گھر میں نوکر بھی رکھا ہوا ہے، اب ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر وہ مانگ رہے ہیں، ان کی ضرورت ہے نا، تو جتنا فار ایگزامپل آپ کے پاس $100 ہے جو آپ نے دینا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کر رہے، لیکن اگر انہوں نے ہاتھ پھیلا دیا نا آپ کے آگے تو آپ اس میں سے بے شک $10 دے دیں، لیکن دے ضرور، انکار نہ کریں، کیونکہ کل کو ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس اعمال کیسے ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے جائیں گے، اور اس امید پہ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ میرا بندہ جب تیرے پاس آیا تھا، یاد ہے وہ حدیث، تو تم نے، میں بھوکا تھا، وہ میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین آپ کیسے بھوکے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ اس بندے کے پاس اگر تو کھانا لے کے جاتا تو تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا ایک بندہ آیا تھا، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی،
تم سے اس نے مانگا تھا اور تُونے نہیں دیا، اب مجھے تُونے نہیں دیا، تو وہ بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں ننگا تھا، جیسے کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تُونے نہیں دیا اس دنیا میں، تو بندہ کہے گا یا رب العالمین آپ کیسے ایسے ہو سکتے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ فلاں بندہ میرا تجھ سے مانگ رہا تھا، اس کے کپڑے اس کی ضرورت تھی تو تُونے اس کو نہیں دیا۔ ہر لیول پہ یہ بات لے جائے۔ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں بیمار تھا، میں کراہ رہا تھا، تم میرے تم میری تماداری کے لیے نہیں آئے جبکہ تم آ سکتے تھے۔ تو بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین آپ کب بیمار تھے؟ آپ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی تماداری کروں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ بندہ، وہ تیرے گھر میں ہی بندہ تھا، وہ تیرے محلے میں بندہ تھا، وہ تیرے خاندان میں وہ بندہ تھا، اگر تو اس کے پاس آتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی تماداری کے لیے نکلتے ہیں نا گھر سے، تو 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جب تک اگر کوئی بندہ صبح کسی کی تماداری کرنے نکلتا ہے تو رات تک وہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر آپ رات کو کسی کی تماداری کے لیے نکلتے ہیں تو صبح ہونے تک وہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے اور وہ بوڑھے ہیں نا، تو صبح اٹھتے سب سے پہلے ان کے کمرے میں چلے جایا کریں، یہ ان کی تماداری ہی ہے۔ دیکھیے جب میرے سسر بیمار تھے تو میں یہی کیا کرتی تھی کہ صبح اٹھتے سب سے پہلے ان کے کمرے میں جاتی تھی، السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟ اور میرے آنیسٹلی میں سوچتی تھی، میرے ساتھ مجھے یوں لگتا تھا، اور میں بڑی مسکرا رہی ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ 70,000 فرشتے جا رہے ہیں اور وہ میرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آ جائیں نا، تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ذرے کے برابر بھی جو نیکی ہے نا، وہ احد کے پہاڑ جتنی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحم سے جتنا بڑا بھی اس کو کر دے۔ تو نیکیاں ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکیاں ہمارے ارد گرد ہے۔ آپ اپنی یوں کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی نیکی کرنے کا موقع سمجھ آ جائے گی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی حکمت عطا کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ عقل، ہمیں وہ سمجھ دے۔ ربی اشرح لی صدری جو میں پڑھتی ہوں شروع میں، کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا رب العالمین اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی، کہ یا اللہ مجھے حکمت عطا کر، اور میرے نفس کے شر سے، کہ میں فیصلے اپنے نفس کی وجہ سے نہ کر دوں، کیونکہ ایک فیصلہ پوری زندگی کئی دفعہ بندے کی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ دعا مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور پھر سب سے خوبصورت دعا ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا سب کچھ ہے، میرا رازدان بھی تو ہے یا رب العالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور مجھے حقنی کہتے ہیں کہ میرا ساتھ رکھنا، صالحین کے ساتھ رکھنا قیامت کے دن۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، ایسی دعائیں مانگا کریں کہ یا رب العالمین قرآن کا سفر تو چلتا رہے گا نا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن جلدی جلدی ختم کر دیں، اچھا اس آیت میں کیا لکھا ہے، اس آیت میں کیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت میرے لیے کیا کہہ رہی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے اس آیت کا، اس آیت کی وجہ سے میری زندگی میں کیا بدلاؤ آ سکتا ہے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں بار بار وہی بات کہتی ہوں کہ رزلٹ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے قرآن کتنا پڑھا تھا، پھر کتنی محنت کر کے کہاں تک پہنچے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری صرف کوششیں دیکھنی ہیں، ہماری نیتیں دیکھنی ہیں۔ آپ ایک دفعہ نیت کر لیں کہ یا رب العالمین آج کے بعد میں نے بس جو کچھ تیرا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 38، جس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ کیوں کرتے ہیں، ان میں اب کمی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا علاج بھی آگے بتائیں گے کہ کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ وہ بیماری بتا رہے ہیں کہ بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے کرتے ہیں، کہ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر، ان کا یقین پختہ نہیں ہے ابھی، ولا اور نہ بالآخراتی، ولا اور نہ بالیوم الآخراتی، اور نہ وہ آخرت کے دن پر ان کا یقین ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہونا، ان کو یہی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ نہیں پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا۔ آج کی دنیا میں وہ آج جیتے ہیں،
وہ اس لیے نہیں کام کر رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، آگے کا سوال جواب کیا ہوگا، وہ آج کی دنیا میں آج کے لیے جیتے ہیں۔ اور کیوں جیتے ہیں؟ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن، اور جو کوئی یکن شیطان ہو شیطان لہو اس کا قرینن ساتھی، اس کا دوست، جس کا دوست شیطان ہوگا، فساء قرینا، تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اب کون لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے نا، ان کا ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو شیطان حاوی ہو جائے گا ڈیفینیٹلی، اور جب شیطان حاوی ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو برائیوں کی طرف لے کے جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑا برا ساتھی ہے اس کا۔ اس نے کون سا راستہ چنا؟ اس نے دنیاوی راستہ چنا نا، اس نے وقتی طور پہ اپنا مزہ کرنے کے لیے، اپنی لذت کی خاطر اتنے بڑے بڑے گناہ لے لیے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو تھی، جو ان کے پہاڑ بن جانے تھے، ان نیکیوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو بہت ہی برا کیا اس نے، کیونکہ اس کی دوستی شیطان سے ہوگی نا۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ماذا وماذا علیہم، تو کیا آفت آئی ان لوگوں پر۔ اب یہ ڈانٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب وہ جو بخل کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو دکھاوے کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں وماذا علیہم، تو کیا آفت پڑ گئی ان لوگوں پر، لو اگر آمنو، وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر۔ پہلے اب بات کی نا کہ کیوں ایسے کرتے ہیں، بیماری کیا تھی کہ وہ اللہ پہ ان کو یقین نہیں ہے پراپر، آدھا یقین ہے آدھا نہیں ہے، اور آخرت پہ یقین نہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دونوں بیماریوں کو کہتے ہیں کیا ان کو مصیبت آ گئی تھی اگر یہ لے آتے ایمان اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس میں سے جو رزقہم اللہ، جو اللہ نے دیا رزق ان کو، وقان اللہ، اور ہے اللہ بہم، انہیں، علیما، خوب جاننے والا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو، اگر یہ اپنے ایمان پر کام کر لیں۔ دیکھیں جو میں بار بار ہم کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنے اوپر لے کے دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ میرے پہ اگر نازل ہوئی ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں، اور میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ میں ایسی مومن بن جاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کا بتا رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو پکا کرو، اللہ پہ توکل کو پکا کرو، کہ اگر تمہیں اللہ پہ توکل آ جائے گا تو تمہیں ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے اگر ہمیں قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ایسا نہیں لگتا، جیسے اتنے قصے ہیں جو ابھی تک بھی ہم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پڑھا، حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں پڑھا، تو قرآن اس لیے نہیں ہے کہ یہ قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چلے اچھا اس زمانے میں یہ ہوا تھا، اچھا اس زمانے میں یہ ہوا تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو عبرت بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا گیا کہ جب تم سوچو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کیا غلطی کی تھی، وہ تم نہ کرنا۔ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ تم اچھا انہوں نے کتنی برا کام کیا انہوں نے، اس لیے بتایا گیا کہ تم وہ کام نہ کرنا۔ اور اگر آج کی دنیا میں آپ دیکھیں تو اللہ کا احسان ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ دیکھیے کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ اہل کتاب جو تھے نا وہ اللہ کی بہترین امت میں سے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی تھی، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری خامیوں کو بیان کیا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا، کس طرح سے وہ شرک کرتے تھے، کس طرح سے وہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کا انکار کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے ساتھ کیا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے حال کیا ہے، ہم نے قرآن کو پتہ کیا بنا دیا کہ الحمدللہ ویسے تو وہی بات ہے کہ قرآن شفا بھی ہے نا، لیکن ہم نے تو یہ بتا دیا، اس نے بتایا تھا یہ بات اتنی دفعہ پڑھ لو اور اس کو پھونک مار دینا آنکھ پہ تو تمہاری آنکھوں کی درد ٹھیک ہو جائے گی، اچھا یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو تمہارے گھٹنے کی درد ٹھیک ہو جائے گی، یہ آیت اتنی دفعہ پڑھ لو۔ دیکھیں یہ ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، ہمیں یہ اتنی سمجھ آتی کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ قرآن از اے وے آف لائف، ہمیں چلتا پھرتا قرآن بننا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ نے جب کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اب ہم جیسے بندے کہتے ہیں وہ تو نبی تھے نا، وہ تو ایسے کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں بار بار کہا کہ نبی کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے پہ قرآن نازل کر دیتے تو پھر کیا بڑی بات تھی، ہمارے پاس تو بڑا خوبصورت بہانہ تھا کہ یہ چیزیں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے وہ تو کر سکتے ہیں، انسان نہیں کر سکتا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن جو ہے وہ انسانوں پہ ہی نازل کیا تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں میں سے چن لیتے ہیں وہ بندوں کو. اور آپ ایک آیت پڑھیں گے انشاءاللہ آئے گی وہ بھی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لوگوں میں سے, تمام لوگوں میں سے ان لوگوں کو چن لیتے ہیں جو اللہ کی تعلیم, اللہ کے قرآن کی تعلیم لیتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. الحمدللہ. تو ہم سارے اسی میں سے ہیں, کیونکہ اس وقت دیکھیں جتنے لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی لیول پہ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کسی کو بھی سنتے ہیں یا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر کوئی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. میں آلویز یہ کہتی ہوں, دیکھیں جب صبح کی کلاس میں جاتی ہوں نا, 11 بجے ہماری کلاس شروع ہوتی ہے, یا مریم مسجد میں ہم لوگ پڑھتے, میں پڑھاتی ہوں ان کو, ہم لوگ گرامر کر رہے ہیں وہاں پہ, پھر ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, پھر ہم تفسیر کرتے ہیں. تو وہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا, کبھی میں یہی سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں دیکھو اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑ بہانے کہ دیکھو اس وقت میری میڈ کے آنے کا ٹائم ہے, اس وقت تو میرے چائے پینے کا ٹائم ہے, اس وقت تو میرا یہ وقت ہے, اس وقت تو میرا وہ وقت ہے. اور وہ گھر میں, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گھر میں ہے وہ اللہ نہ کرے مطلب وہ سارے کے سارے اس طرح سے, مطلب میں آپ کو ایک عام ایک ایگزامپل دے کے بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم وہی وقت جو ہے وہاں پہ ضائع کر دیں گے. بیٹھیں گے, صبح اب میری چائے پی رہی ہوں تو میں نے بسکٹ کھانا ہے, تو اب میں نے ناشتے کا میرا یہ ٹائم ہے, اور اس وقت میں ٹی وی دیکھوں گی, اور اس وقت میں نے یہ کرنا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے چن کے وہ تھوڑے سے لوگ جو ہے نا وہ لے آتے ہیں مسجد کی طرف, اور وہ چل پڑتے ہیں مسجدوں کی طرف, اور وہ آ کے جیسے, اب یہ میرا مطلب نہیں ہے یہاں پہ کہنے کا, I hope you understand my point, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو چن لیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آتے ہیں. اور پھر وہ وہاں پہ آ کے اللہ کی محفلیں دیکھیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آسمان دنیا سے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان محفلوں پہ, اور وہ جب تک وہ محفل رہتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑے پراؤڈ ہو گئے, کیونکہ فرشتے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ پر اپنے جیسے ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں, آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اتنے فرشتے جن کا کام ہی یہ ہے کہ جو دنیا میں جہاں پہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ جمع ہوتے ہیں, وہ بھی پکارتے ہیں, وہ باقی فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ اللہ کی محفل ہے, اور جو جہاں بھی اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں. اور فرشتے تو پتہ کتنے بڑے بڑے فرشتے وہ آسمان دنیا تک جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کیا کریں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا کہ میرا بندہ دیکھو, کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا نا کہ میں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے پوچھتے ہیں کہ میرا بندے کیا کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرے بندے جو ہیں وہ تیرا ذکر بیان کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوا, لیکن اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو پھر تو وہ کیسا ذکر بیان کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کا میں تھوڑا سا آپ کو سنا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں خوش ہو کے کہتے ہیں کہ میرے بندے جو مانگتے ہیں ان کو عطا کر دو. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اس محفل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسے ہی آگے تھے, ان کا مقصد نہیں تھا, انہوں نے کہا چلو جی انویٹیشن آیا ہوا ہے چلو جا کے دیکھتے ہیں, یا کسی کے کہنے پہ ایسے اٹھ کے آگے تھے, لیکن وہ تیرا علم لینے نہیں آئے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ وہاں پہ اپنے گھروں سے چل کے اس محفل میں بیٹھے ہیں اس مقصد سے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں کسی طرح سے, اور اس کا علم لے کے تاکہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے, تو ان لوگوں کی برکت سے وہ لوگ جو ایسے ہی آگے ہیں نا ان کے بھی گناہ معاف ہو گئے. اللہ اکبر. جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں تو بہت ہمت ہوتی ہے, پھر اور دل چاہتا ہے کہ یا رب العالمین بس کسی طرح سے ہمیں اس راستے سے علیحدہ نہیں کرنا. جیسے دعا مانگتے ہیں نا تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تو اتنی کمزور, اتنا میرے پاس تو لفظ بھی انف نہیں ہے, میرے پاس تو کہنے کے آداب بھی نہیں آتے مجھے تو وہ طریقہ بھی نہیں آتا مانگنے کا. یا رب العالمین بس آپ اپنی شان کے مطابق مجھے عطا کر دیجئے گا, کیونکہ آپ تو اتنے بڑے ہیں, آپ تو زمین و آسمان کے مالک ہیں, آپ میرے رب ہیں. تو مانگتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لاڈ کیا کیجئے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ اس پہ توکل کر کے جب اس سے مانگتا ہے.
میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں گے یا رب العالمین حضرت ابراہیم والا توکل دے دے، یا اللہ ہمیں حضرت مریم والی جو عصمت تھی ان میں شرم و لحاظ تھی ہمیں وہ دے دے، یا رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دے دے، یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، آمین ثم آمین، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، میں نے قرآن آسان بنا دیا۔ ہمیں اتنا مشکل قرآن لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ او ہو یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور اب تو ہم اتنے بڑے ہو گئے، اب ہم سمجھیں گے تو کیا ہوگا، تو چلو چھوڑو اب تو سمجھتے ہی نہیں۔ میں پھر وہی بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزلٹ نہیں دیکھنے، آخر نہیں دیکھنا کہ ہم کہاں تک، ہماری منزلیں کہاں تک پہنچی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش دیکھنی ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ دیکھیے وقت تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا نا، وہ جوان کا بھی آ جاتا ہے، بچے کا بھی آ جائے گا، بوڑھے کا بھی آ جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے جاننے والے آگے پیچھے ایک دن ایک کا جنازہ تھا، وہ ہی واز اے ڈاکٹر، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، سیکنڈ ڈے ابھی ہمارے ایک اور جاننے والے ہیں، ان کے ہسبینڈ کو میسو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ان کا کل جمعے کو الحمدللہ مطلب آج ان کا جنازہ ہے، میرا خیال ہے مریم مسجد میں یا دوسرے میں۔ لیکن کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کب بلاوا آ جائے گا۔ دیکھیے ہم بھول جاتے ہیں کہ قبر کی زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر انسان کو ہر روز 7 مرتبہ پکارتی ہے، اور ڈیفرنٹ اس میں بھی آیا ہوا ہے، کسی میں کچھ ورڈ آئے ہیں، کسی میں کچھ، لیکن وہ پکارتی ہے اس کو، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ اے میرے بندے میں بہت اندھیرا ہے میرے پاس وہ جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں تو پھر ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہوگا۔ ہم آنیسٹلی میں یہ بات کہتے ہوئے ابھی میں ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر یہ ایک بات نہ ہمارے ذہن میں آ جائے، میرا خیال ہے کہ ہماری ہنسی ختم ہو جائے۔ ہم اتنے مطمئن جو شکلیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری شکلیں ہی ڈر سے بدل جائیں، لیکن ہمارے اندر انظار ہے ہی نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم آج کی دنیا میں جینا چاہتے، لیکن مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بھی یہی ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اور اللہ کے راستے میں چل نکلو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو سنبھال لیں گے۔ اور سورۃ زمر کی آیت نمبر I think 52 ہے، یا آپ دیکھیے 56 ہے یا 52 ہے، جس میں اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ، جمیعاً کا لفظ ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، دیکھو ہمارے جو اگر کبیرہ گناہ ہیں، جو ابھی ہم قرآن پڑھتے تو ہمیں پتہ لگتا ہے یہ تو کبیرہ گناہ میں ہے، تو اللہ ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہ جو تمہارے نا جمیعاً گناہ وہ تمہارے معاف کر دے گا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تم معافی مانگتے رہو گے۔ الحمدللہ سورہ زمر کی آیت ضرور پڑھیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور ایک حوصلہ، ایک ہمت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اگلی زندگی جو ہے نا، جو پیچھے تھی وہ تو پتہ نہیں کیسی زندگی تھی، نہ جانے پہچانے زندگی گزار دی، آگے جو ہماری زندگی ہے یا رب العالمین اس میں ہم پہ رحمتیں نازل کرنا، ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دینا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا یا رب العالمین، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ ہمیں بار بار تنگ کرتا ہے کہ یہ بڑا مشکل راستہ ہے، ہمارے لیے یہ راستہ آسان کر دینا۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا بتاتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔